وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ये छस ब्याक निच बची डॉक्टर साहब तो ये वन अंग्रेज पाठन पाजी हमद बारी ताला Muhammad alayhi salam sat quietly in the evening. His companions asked, "O beautiful man, why do you sit here grieving?" My ummah, those who follow me, the future of their faith makes me worthy till I cry. My brothers and sisters in Islam, will they be strong and carry on after I die? The Prophet stood silently and prayed. His brow becoming wet as he cried for all his fears. Oh Allah, don't let this nation fail. As he pleaded through the night, the earth around him filled with tears. My ummah, those who follow me, the future of their faith makes me worthy till I cry. My brothers and sisters in Islam, will they be strong and carry on after I die? A stillness fell over the land. Companions gathered near to where the Prophet laid. As Aisha, his wife, held tight to his hair, the Prophet spoke again before he passed away. My ummah, those who follow me, the future of their faith makes me worthy till I cry. My brothers and sisters in Islam, will they be strong and carry on after I die? Believers, brothers and sisters in Islam, will we be strong and carry on until we die? It was Ladka Dr. Zakir Naik Sobun. He is the future Dr. Zakir Naik, inshallah. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Respected elders and my brothers and sisters, I welcome all of you with the Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May the peace, blessing and mercy of Allah subhanahu wa ta'ala be upon all of you. The topic of my short speech is my ambition in life. When I grow up, I want
want to continue being a good practicing Muslim. Allah says in the glorious Quran in Surah Nahl, chapter number 16, verse number 125, Udu ila sabili rabbika bil hikmah wal maw'izatil hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Invite all to the way of thy Lord with wisdom and beautiful preaching, and argue with them in the ways that are best and most gracious. Allah also says in the glorious Quran in Surah Al Imran, chapter number 3, verse number 104, let there arise out of you a band of people calling you all, enjoining what is right and forbidding what is wrong. They are the ones to attain felicity. We have in our community full-time doctors, full-time lawyers, full-time engineers. But in this verse, Allah is asking some people to be full-time da'is. Inshallah, when I grow up, I will be a da'i of Islam. A da'i is a person who conveys the message of Islam, the Deenul Haq, the religion of truth. Inshallah, I will be a mujahid. A mujahid is a person who strives and struggles in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. Inshallah, I will be a alim, mufassir and a muhaddis. Inshallah, I will master the language of Arabic to understand the teaching of Islam better. I will memorize, comprehend and understand the word of Allah subhanahu wa ta'ala. Inshallah, I will be a hafiz of the Quran and a qari like Sheikh Sudesh and my beloved teachers. My role model is Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I will strive hard to follow the footsteps of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and his Sahaba, that is his companions. In the field of dawah, I would like to be like my father and further excel in it. I would like to end my talk with a Quranic verse from Surah Fusilat, chapter number 41, verse number 33. وَمَنْ أَحْسَنُ قَالًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا قَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَآخِرُ الدَّعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید ور پیدا۔ محترم مکرم عزیز مہمان، ملت اسلامیہ کے ایک عظیم سپوت ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، جن کو سننے کے لیے آپ تمام حضرات صبح سے ہی اس میدان میں جمے ہوئے، میں ان کے اور آپ کے درمیان قطعاً حائل نہ ہوتے ہوئے فوراً گزارش کروں گا اپنے محترم مہمان سے کہ وہ ڈائس پر تشریف لائے اور اپنی تقریر شروع کرے۔ محترم ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ میرے محترم بزرگ، میرے عزیز بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہوں گے، میں اکثر تقریر صرف انگریزی میں کرتا ہوں، کیونکہ مولانا شوکت احمد شاہ صاحب نے مجھ سے اصرار کیا کہ یہاں بھی تقریر اردو میں ہونی چاہیے، تو میں لبیک کہا۔ اور یہ پہلی بار ہے تاریخ کے اندر میری پوری زندگی میں کہ میں نے اتنے تقریر کہیں پہ کہ میں آدھے ڈزن سے زیادہ تقریر کشمیر میں اردو میں کر چکا ہوں۔ یہ پہلی بار ہے، کیونکہ اردو زبان پہ مجھے مہارت نہیں ہے، میری ساری تعلیم انگریزی میں ہوئی، تو جو بھی غلطیاں ہوں گے اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ آپ انشاءاللہ غلطیاں کو نظر انداز کیجئے، اور تقریر کے موضوع پہ اگر زیادہ توجہ دیں گے تو انشاءاللہ
شاید کچھ فائدہ ہوگا. آج کی اس تقریر کا موضوع ہے کیا قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے. قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالی کی آخری وحی اپنے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی گئی تھی. قرآن مجید ساری دنیا میں سب سے بہترین کتاب ہے. وہ ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے. قرآن مجید حکمت کا فوارہ ہے، حکمت کا جھرنا ہے، اور جو لوگ نہیں مانتے ان کے لیے چیتونی ہے، ان کے لیے سختی ہے، اور جو لوگ بھٹکے ہیں ان کو سیدھی راہ دکھاتی ہے قرآن مجید. یہ قرآن شریف ایک ایشورنس ہے. جو لوگ کو ڈاؤٹ ہے ان کے لیے ایشورنس ہے، اور جو لوگ مشکلات میں ہیں ان کے لیے راحت ہے. یہ ساری خوبیاں کوئی بھی حاصل نہیں کر سکتا ہے جب تک وہ قرآن مجید کو نہیں پڑھے، قرآن مجید کو نہیں سمجھے، قرآن مجید پہ عمل نہ کرے. یہ ساری قرآن مجید کی خوبیاں ہم تبھی حاصل کر سکتے جب ہم قرآن مجید کو پڑھے، اس کو سمجھے اور اس کے اوپر عمل کرے. قرآن مجید سارے جہاں میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ قرآن مجید وہی کتاب ہے جو سب سے زیادہ بنا سمجھے پڑھی جاتی ہے. یہ وہ کتاب ہے جو لوگ بنا سمجھے پڑھتے ہیں. اسی لیے ہم مسلمان اور قرآن مجید کے درمیان جو بندھن ہے، جو رشتہ ہے، وہ کمزور ہوتے جا رہا ہے. کتنی افسوس کی بات ہے کہ ایک شخص قرآن کے قریب آتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، لیکن اس کے زندگی میں کوئی بھی تبدیلی نہیں آتی. اس کے جینے کے سٹائل میں، اس کے رہن سہن میں کوئی فرق نہیں آتا. اس کا دل ذرا بھی نہیں پگھلتا. افسوس کی بات ہے کہ کوئی قرآن مجید کے قریب آتا ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں قرآن شریف میں سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110 میں، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس. اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے فرماتے ہیں آپ سارے جہاں میں سب سے بہترین امہ ہیں. جب بھی کوئی تعریف کی جاتی ہے، جب بھی کوئی عہدہ دیا جاتا ہے، اس کے ساتھ ذمہ داری ہونا ضروری ہے. کوئی بھی عہدے کے ساتھ ذمہ داری ہونا ضروری ہے. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں، ہم مسلمان سے کہتے، اللہ تعالیٰ فرماتے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کیونکہ ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. اگر ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانا چاہتے ہیں اور برائی سے روکنا چاہتے ہیں تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید سمجھ کے پڑھیں. اگر ہم قرآن سمجھ کر نہیں پڑھیں گے تو لوگوں کو اچھائی کی طرف کیسے بلائیں گے اور برائی کی طرف کیسے روکیں گے؟ اور اگر ہم قرآن مجید سمجھ کر نہیں پڑھے اور لوگوں کو اچھائی کی طرف نہیں بلائے اور برائی سے نہیں روکے تو ہم خیرہ امہ کہلانے کے لائق نہیں ہیں، ہم مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہیں. یہ لفظ قرآن عربی لفظ قرأ یا اقرا سے آتا ہے، جس کے معنی ہے کہ پڑھو. آؤ ہم آج جانچے کہ کیوں مسلمان قرآن مجید سمجھ کر نہیں پڑھتے.
ہم سمجھے کہ ہم مسلمان کیوں بہانے بناتے ہیں قرآن مجید کو سمجھ کر نہیں پڑھنے کے. سب سے پہلا جو بہانہ ہے وہ ہے کہ ہم عربی زبان نہیں جانتے. یہ حقیقت ہے کہ ساری دنیا میں 20% سے زیادہ مسلمان ہیں. سارے دنیا میں 125 کروڑ سے زیادہ مسلمان ہیں، لیکن لگ بھگ صرف 15% مسلمان عرب ہیں جن کی مادری زبان عربی ہے. اور عرب مسلمان کے علاوہ چند مسلمان عربی زبان جانتے ہیں. اس کے معنی 80% سے زیادہ مسلمان عربی زبان نہیں سمجھتے. جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں کے پیٹ کے باہر نکلتا ہے، ماں کے پیٹ میں سے نکلتا ہے، تعلیم حاصل کرتا ہے اسکول میں یا کالج میں. جس زبان میں تعلیم حاصل کرتا ہے اس زبان کو سیکھتا ہے. ہر انسان کم از کم 2 یا 3 زبان سمجھ سکتا ہے. کچھ انسان 4، کچھ انسان 5 زبان سمجھ سکتے ہیں. کچھ لنگوسٹ ہیں، کئی زبان بول سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں. لیکن عام انسان کم از کم 2 یا 3 زبان سمجھ سکتا ہے اور جانتا ہے. کیا ہمیں ضروری نہیں کہ ہم وہ زبان سمجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس زبان میں آخری پیغام انسانیت کے لیے پیش کیے؟ کیا ہمیں ضروری نہیں کہ ہم عربی زبان جانیں؟ اور عمر کبھی بھی کوئی بھی اچھے کام کے لیے رکاوٹ نہیں ہے. میں آپ کو مثال پیش کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر موریس بکیل کی. ڈاکٹر موریس بکیل ایک کرسچن تھے، عیسائی تھے. انہیں فرینچ اکیڈمی ایوارڈ ملا تھا ان دا فیلڈ آف میڈیسن، اور انہیں چنا گیا تھا کہ فرعون کی لاش جو بچ گئی تھی اور جو لوگ نے ڈھونڈا 19ویں صدی میں، اسے میوزیم میں رکھا گیا تھا ایجپٹ کے. تو ڈاکٹر موریس بکیل کو چنا گیا تھا اس لاش کے اوپر تحقیق کرنے کو. اور موریس بکیل کیونکہ کرسچن تھے، عیسائی تھے، وہ جانتے تھے کہ بائبل میں لکھا ہوا تھا کہ فرعون جب موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کر رہا تھا، وہ فرعون دریا میں ڈوب جاتا ہے. یہ انہیں پتا تھا. لیکن جب ڈاکٹر موریس بکیل عرب ممالک کا دورہ کر رہے تھے، وہاں ایک عرب نے کہا کہ کچھ نئی بات نہیں کہ آپ نے فرعون کی لاش کو ڈھونڈ نکالا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ یونس میں، سورہ نمبر 10 آیت نمبر 92 میں، اللہ محفوظ رکھیں گے تاکہ ساری دنیا کے لیے وہ ایک نشانی بنے. اور ڈاکٹر موریس بکیل حیران ہوئے کہ یہ کتاب جو 1400 سال پرانی ہے، اس میں کیسے لکھا گیا ہے کہ فرعون کی لاش کو حفاظت سے رکھا جائے گا. اسی لیے ڈاکٹر موریس بکیل نے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھا، اور ترجمہ پڑھنے کے بعد اتنا متاثر ہوئے کہ قرآن کو اور اچھی طریقے سے سمجھنے کے لیے 50 سال کی عمر میں انہوں نے عربی زبان سیکھی اور قرآن کا مطالعہ کیا. اس کے بعد ایک کتاب لکھی، بائبل، قرآن اینڈ سائنس. اور یہ کتاب کافی مشہور ہے اور کئی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے. میں نے مثال آپ کو دی آپ کو سمجھانے کے لیے کہ ایک غیر مسلمان، ایک کرسچن، ایک عیسائی 50 سال کی عمر میں قرآن شریف کو اور اچھی طریقے سے سمجھنے کے لیے 50 سال کی عمر میں عربی زبان سیکھتا ہے. میں جانتا ہوں
کہ ہم سب ڈاکٹر موریس بکیل کی طرح جذبہ نہیں رکھتے ہوں گے، لیکن اگر ہم عربی زبان نہیں جانتے تو کم از کم قرآن مجید کا ترجمہ تو پڑھ سکتے ہیں۔ مولانا عبد المجید دریابادی فرماتے ہیں کہ ساری دنیا میں سب سے مشکل کتاب جس کا ترجمہ ہو سکتا ہے وہ ہے قرآن مجید۔ قرآن مجید ساری دنیا میں سب سے مشکل کتاب ہے جس کا ترجمہ ہو سکتا ہے، کیونکہ قرآن مجید کی زبان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے اور ایک بہترین زبان ہے، ایک معجزہ ہے۔ قرآن مجید کی ایک ہی آیت ایک انٹلیکچوئل، ایک ذہین آدمی کو متاثر کرتی ہے، اور وہی آیت ایک عام آدمی کو متاثر کرتی ہے۔ یہ خوبی ہے قرآن مجید کی۔